बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इकबाल की एक गज़ल है। एक तो उनकी नज़्म है साकी नामा, लेकिन एक गज़ल है इकबाल की, वो भी साकी से मुतल्लिक है, जिसमें अल्लाह ताला को साकी कह के पुकारा गया है। उसका आज हम तज्ज़िया करते हैं इकबाल की गज़ल का, जिसका पहला मिसरा है, ला फिर एक बार वही बादाओ जाम है साकी। सबसे पहले हम इसका फ़िक्री जायज़ा देखते हैं। इकबाल की गज़ल बाले जिब्रील की 8वीं गज़ल है ये वाली। इस गज़ल में इकबाल की फ़िक्री पुख्तगी और फ़नी महारत सामने आती है, जिसमें उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के ज़िवाल, फ़िक्री जमूद और अहयाए नौ की ज़रूरत को निहायत मौसर अंदाज़ में पेश किया है। खुदी और मकाम इंसान। इकबाल अपने मकाम खुदी को दोबारा पाने के लिए, खुदी क्या है इससे रिलेटेड मेरा डिटेल से लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको खुदी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। इकबाल अपने मकाम खुदी को दोबारा पाने के लिए इस रूहानी कैफियत यानी बादा जाम के तालिब हैं। बादा जाम को वो एक रूहानी कैफियत कहते हैं, यानी कि वो कैफियत जो हमारे बुज़ुर्गों के पास थी, वो जज्बा, वो जुनून, उसके इकबाल तालिब हैं, जिससे इंसान को अपनी हकीकत का इल्म होता है। पूरी गज़ल में इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब हैं और उससे अपनी दिली आरज़ू को दुआया अंदाज में पेश कर रहे हैं। इकबाल इस गज़ल के ज़रिए मुसलमानों को अपनी अज़मत रफ़्ता की याद दिलाकर दोबारा से वो मकाम पाने का पैगाम भी दे रहे हैं, जिन इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होकर हमारे असलाफ़ ने दुनिया में इनकलाब अज़ीम बर्पा किया और पूरी इंसानियत की काया पलट दी। रहज़न खुद रहबर बन गए थे, अरब के बद्दो देहाती लोग तहज़ीब व तमद्दुन के इमाम बनकर उभरे। कुरान मजीद में इसी इनकलाबी अमल की निशानदही करते हुए फरमाया गया है। तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने उनको पाकीज़ा मशरूब से सैराब किया, यानी उनके अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो जो बुत परस्त कौम थी वो एकदम से तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लाम की एक अजीम सिपा सालार बन के सामने उभरे। अगरचे ये आयत जन्नतियों के बारे में है, लेकिन इकबाल इससे मुतासिर लगते हैं। इकबाल की पूरी शायरी कुरान मजीद से मुतासिर और इस्लाम से और इस्लाम की मुकम्मल तारीख़ से मुतासिर है। अगरचे ये आयत जन्नतियों के बारे में है, लेकिन इकबाल इससे मुतासिर लगते हैं। इकबाल भी फरियाद करते हैं कि परवरदिगार हमें भी एक बार वही शराबे तुहूर अता कर। पहला शेर है गज़ल का, ला फिर एक बार वही बादाओ जाम है साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। अहयाए नौ और ज़वाल का शऊर। इकबाल इस गज़ल में 300 साल का हवाला देकर बरे सगीर में मुसलमानों के ज़वाल की तरफ इशारा करते हैं। यह ज़वाल महज सियासी नहीं बल्कि इल्मी, रूहानी और अखलाकी भी है। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम है साकी। बाज़ इकबाल शनासों के नज़दीक यहाँ इकबाल मुजद्दद अल-अफ़सानी की ज़ात का इशारा देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुग़लिया ज़माना इक़्तिदार में मुशरिक व बिदअत के ख़िलाफ़ इल्म जिहाद बुलंद किया था कि अब 3 सदियों से मुसलमानों में फिर कोई मुजद्दद अल-अफ़सानी पैदा नहीं हुआ। बहरहाल इकबाल के जहन में जो भी हो, वो इसी तनाज़ुर में खुदा से फ़रियाद करते हैं कि फिर से हिंदुस्तान में इस्लाम की निशात सानिया की सूरत पैदा कर दे। मजहबी जमूद। शेख के किरदार के ज़रिए इकबाल ने मुल्ला की तंग नज़री और जामिद मजहबियत को तनकीद का निशाना बनाया है। ये तनकीद दरअसल इस सोच के ख़िलाफ़ है जो तख्लीक, तहकीक और इज्तिहाद को रोकती है। इकबाल इसी तनाज़ुर में कहते हैं कि इस्लाम की निशात सानिया के अमल को जारी रखने के लिए एक हकीर सी कोशिश मैंने शायरी के ज़रिए की थी, लेकिन उसे भी बाज़ दीनी हल्के नाजायज़ कहते हैं। मुराद ये है कि तसव्वुफ़ और ख़ानकाही निज़ाम को बाज़ दीनी हल्कों ने बाइसे इख्तलाफ बना दिया है। इसमें उनका इशारा तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ नज़रियात की तरफ है। शेर बतौर मिसाल पेश किया गया है, मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी,
شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ تحقیق اور اجتہاد کا فقدان۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی کم علم بے عمل کوئی خبر لے کر آئے تو تم سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہی آیت تھی جس کی وجہ سے اسلام کے بڑے بڑے سپوتوں نے تحقیق کے علمی دروازوں کو وا کیا۔ ہندوستان کے علماء تحقیق و اجتہاد سے عاری لکیر کے فقیر مسلمانوں کو فرقہ واریت اور ترک دنیا سکھا رہے تھے۔ اقبال جو کہ حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں، انہیں یہ سب ناگوار لگتا تھا، جس کا دکھ انہوں نے اس غزل میں بیان کیا ہے۔ شعر ہے بطور مثال۔ اگر آپ اپنے تجزیے میں اشعار کی مثالیں یا جیسے اب میں نے حوالے کے طور پہ قرآن مجید کی آیت کے ترجمے دے دیے ہیں یا کوئی مشہور اقوال دیں گے تو اس سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ شعر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ باطنی روشنی اور اثر انگیزی۔ اقبال کے فلسفے میں عشق، جذبہ عمل اور علم، عقل و دانش لازم و ملزوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم تو باقی ہے مگر عشق میں حرارت ایمانی ختم ہو گئی ہے، اس لیے علم بے اثر ہو گیا ہے۔ ان کا ایک مصرع ہے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ ساتھ ہی اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دل میں روشنی، ایمان، سچائی، یقین ہو تو کلام زندگی بخش ہو جاتا ہے، ورنہ الفاظ بے جان اور بے اثر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا سینہ اسلامی تعلیمات سے روشن ہو تو اس کے ذریعے ایک شاعر بھی تبلیغ و اشاعت دین کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر دل نور ایمان سے منور نہ ہو تو شاعری محض ایک شغل ہے۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساقی۔ یہ تھا فکری جائزہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس غزل کا فنی جائزہ۔ صنف اور حیت کیا ہے غزل کی؟ اقبال کی یہ مشہور غزل ان کے اردو مجموعہ بال جبریل کی 8ویں غزل ہے۔ یہ ایک روایتی غزل ہے جس میں کل 7 اشعار ہیں۔ ہر شعر مستقل معنی رکھتا ہے مگر مجموعی طور پر ایک ہی فکری وحدت موجود ہے اس میں۔ اس غزل میں ردیف اے ساقی ہے۔ 7 اشعار میں لفظ ساقی کو مرکزیت حاصل ہے۔ غزل میں کافی، جام یعنی کہ ہم کافی الفاظ، جام، مقام، عام، حرام، غلام، نیام، دوام اور تمام ہے۔ صنعتوں کا استعمال۔ اقبال کی شاعری علامتی نظام سے بھرپور ہے۔ غزل میں موجود علامتیں اور استعارے غزل کو گہرائی اور وسعت عطا کرتے ہیں۔ ساقی کی علامت سے مراد پروردگار عالم ہے۔ بادہ و جام سے مراد عشق، معرفت اور روحانی سرور ہے۔ میخانہ سے مراد علم و عرفان کا مرکز، شیخ سے مراد تنگ نظر مذہبی طبقہ، ماہ تمام سے مراد کمال، روشنی، عروج۔ اس کے علاوہ صنعت تضاد کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے روشنی، تاریکی، عشق، علم وغیرہ۔ زوال ملت کا تاریخی پس منظر بیان کر کے صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ علامتی انداز میں شعر مردوں سے مراد نوجوان نسل ہیں، صوفی و ملا سے مراد تقلیدی ذہنیت لوگ ہیں۔ یہ علامتیں کلام کو پر اسرار اور گہرا بناتی ہیں۔ انداز بیان۔ اقبال کی زبان بظاہر سادہ ہے مگر اس میں گہری معنویت ہے۔ وہ مشکل فلسفیانہ باتوں کو بھی آسان اور بلیغ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ خوبی ان کے کلام کو خاص و عام کے لیے قابل فہم بناتی ہے۔ اقبال کے کلام میں نہ صرف جذباتی عنصر ہے بلکہ فکری عنصر بھی شامل ہے۔ اس غزل میں اقبال ایک خطیب کی طرح مخاطب سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے ساقی کی تکرار ایک براہ راست خطاب پیدا کرتی ہے جس سے کلام میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اقبال کا لہجہ صرف بیان تک محدود نہیں بلکہ تحریک پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ماضی کے زوال کا ذکر کر کے قاری کے اندر عمل، خودی اور بیداری کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ غزل میں اقبال نے شیخ اور ملا کے ذریعے معاشرتی اور مذہبی خرابیوں پر بالواسطہ تنقید کی ہے۔ اگرچہ غزل میں زوال کا ذکر ہے مگر انداز مایوس کن نہیں ہے بلکہ امید سے بھرپور ہے۔
اقبال قاری کو مایوسی کے بجائے عمل اور بہتری کی طرف راغب کرتے ہیں۔ غزل میں دعائیہ انداز بیاں ہونے کی وجہ سے غزل میں ولولہ، عاجزی اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قاری بھی شاعر کے جذبات میں شریک ہو جاتا ہے اور دعا کے معنی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ لہجہ غزل کو محض بیان یا تنقید تک محدود نہیں رکھتا بلکہ عمل اور اصلاح کی تحریک بھی دیتا ہے۔ غزل میں دعائیہ لہجہ ردیف اے ساقی، فیض کی طلب اور امید اور رجائیت کے ذریعے ابھرتا ہے۔ یہ اقبال کی فکری و فنی مہارت کی ایک اہم خصوصیت ہے جو غزل کو نہ صرف اثر انگیز بناتی ہے بلکہ قاری کو روحانی اور عملی بیداری کی طرف بھی مائل کرتی ہے۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ موسیقیت اور نغمگی: غزل میں موجود موسیقی اور ترنم اسے دل نشیں اور مزید پر اثر بناتے ہیں۔ ردیف اے ساقی کی مسلسل تکرار غزل میں موسیقیت اور روانی پیدا کر رہی ہے۔ غزل کو پڑھتے ہی پوری غزل کو گنگنانے کا دل کرتا ہے۔ قافیہ کا بہترین استعمال ہم آہنگی اور تال پیدا کرتا ہے۔ یہ غزل ہندی غزل کی روایت کے مطابق موزوں وزن میں ہے۔ ہر شعر میں الفاظ کی تعداد اور زور کی ترتیب موسیقیت کو برقرار رکھتی ہے۔ الفاظ کی تال اور آواز میں ہم آہنگی ہے، جیسے بام و دام ہلکی اور نرم آواز ہے، سوز سخن گہرائی اور شدت پیدا کرنے والے الفاظ ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے نہ صرف معنوی بلکہ صوتی حسن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اے ساقی کی تکرار نہ صرف ردیف کی حیثیت سے یا نغمگی پیدا کرتی ہے بلکہ دعائیہ اور ولولہ انگیز لہجہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ موسیقی اور تال کی وجہ سے غزل کے جذباتی پہلو، زوال، پسماندگی پر افسوس، امید اور رجائیت اور روحانی بیداری کی دعا میں زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ مجموعی جائزہ: اقبال کو جب بھی بطور غزل گو دیکھا تو ان کی غزل روایت سے ہٹ کر پائی۔ ان کے اکثر اشعار فلسفیانہ رنگ میں ہوتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں ہجر و وصال، عارض و خسار اور خم کاکل کے قصے نہیں ملتے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ اقبال نے غزل کے کلاسیکل اسلوب کو تبدیل کر دیا ہے۔ غزل کا وہ لہجہ جس سے قاری مانوس تھے ان کی غزلوں میں نہیں ملتا۔ ان کی غزل اپنے نفس مضمون اور اسلوب کے حوالے سے ہمیں غیر مانوس لہجے سے متعارف کرواتی ہے۔ اقبال نے دراصل غزل کے روایتی مضمون کو ایک طرف رکھ کر نئے جہان کو دریافت کیا ہے۔ غزل چاہے کلاسیکل ہو یا جدید، اقبال کی غزل ان سب سے جدا ہے۔ اقبال غزل کو ایک نئی شناخت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ کبھی ان کی غزلوں میں رومانوی موضوعات ہیں، کبھی نوجوان کے لیے پیغام ملتا ہے تو کبھی انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی عظمت رفتہ تلاش کریں۔ زیر بحث غزل میں تو انہوں نے اپنے معیارات کی کھل کر وضاحت کی ہے۔ اس غزل کا مفہوم یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے اسلاف کے کارناموں اور عظمت رفتہ کو یاد کرنا چاہیے اور پھر سے اپنی اسی عظمت کو بحال کرنا چاہیے۔ اور یہ تب ممکن ہوگا جب مسلسل جدوجہد اور اپنی صلاحیتوں سے مسلمان واقف ہوں گے۔ غزل کا عام قاری ایسے مضامین اور انداز سے ناآشنا ہوتا ہے، اس لیے وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے غزل میں مقصدیت کو اولویت دی ہے۔ یہ تھی اقبال کی غزل ساقی نامہ، جس کا میں نے تجزیہ مختصر اور جامع آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اقبال کی غزل درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا کا فنی و فکری جائزہ دیکھیں گے۔ اگر میرے ان نوٹ سے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔